नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हम आज पढ़ेंगे आयत नंबर 35। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनह व इलैना तुरजऊन। कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स ज़ाइक़तु चखने वाला है, ज़ाइक़ा ज़ाइक़ा ठीक है, ज़ाइक़ा। अब ज़ाइक़तु चखने वाला ये मोनस क्यों है, हालांकि ज़ाइक़ा ही वर्ड है तो ज़ाइक़तु मोनस आया है क्योंकि नफ्स मोनस है ना, पढ़ा था आपने मोनस समाई नफ्स, नफ्स मोनस समाई, इस वजह से ज़ाइक़ा आया है। ज़ाइक़तु चखने वाली, वैसे मीनिंग तो यही होगा चखने वाला, लेकिन मोनस किस लिए है ये आपको पता चल गया। अलमौती मौत को, हर नफ्स चखने वाला है किसको, मौत को। लास्ट आयत में हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि खुल्द नहीं आपके लिए, आप भी बहुत हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि मौत, उधर से ही हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था कि मौत का जायका हर एक को चखना है, कोई भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। हर एक जो चीज जिंदा है उसके लिए मौत है। तो पीछे जिंदगी की बात हो रही थी ना कि हर चीज को अल्लाह ताला ने पानी से बनाया, और यहाँ अब मौत का तस्करा किया जा रहा है कि मौत क्या है। मौत दरअसल होता है जिस्म और रूह की जुदाई का नाम है। मौत दरअसल जिस्म और मौत जिस्म और रूह की जुदाई का नाम है, जिस्म और रूह की जुदाई का नाम। और ये जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी रूह। ये जब निकल जाए, सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, सॉफ्टवेयर खत्म हो जाए, तो फिर पीछे रह जाती है बॉडी। तो बॉडी बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास एक लैपटॉप, फिजिकली कंडीशन अच्छी होने के बावजूद हम इस दुनिया से चले जाते हैं जब सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है, तो इसी का नाम है मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स, हर जान मौत का जायका चखने वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो तमाम बुत परस्तों की तरदीद है जो अपने देवी देवताओं के हमेशा जिंदा रहने का अकीदा रखते हैं। फिर उसके बाद जो नाम नहाद मुसलमान कब्र पर जाकर दुआएं मांगते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये लोग फोत तो नहीं हुए, इनका इंतकाल हुआ है। अक्सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया होगा इंतकाल, तो मौत का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि अकीदा उनका ये होता है कि ये लोग मर नहीं सकते, फोत नहीं हो सकते, बल्कि इनका इंतकाल हो गया है, यानी ये मुंतकिल हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमानों का अकीदा ये है, और वो मुसलमान जो हैं अगर जो इसको ना माने उसको गलत समझते हैं, उसको ईमान से खारिज ही कर देते हैं। क्यों खारिज कर देते हैं?
کہ جو بندہ یہ مانتا ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے وہی اصل مسلمان ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس، اللہ کے نبی کا بھی تو نفس نفس ہی تھا نا، تو اس لیے وہ نفس بھی موت کا ذائقہ چکھے گا، پہلے ہی بتایا گیا. تو موت جو ہے یہ تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ موت آ جائے گی، کیوں آئے گی، مجھے نہیں مرنا، مجھے اس دنیا میں رہنا ہے. نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے موت تو ایک عظیم تحفہ ہے. اس دنیا کے اندر ان کے مسائل، ان کی پرابلمز، ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے انعام شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ریوارڈ شروع ہو جاتے ہیں. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں، مطلب اس طرح سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا، لیکن اس کو مرنے کا یعنی زندہ رہنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا. وہ مر جانا بھی پسند کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ایک حقیقت ہے. اس کے برعکس جو کافر بندہ ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، اس کو مرنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ مرنا نہیں چاہتا. اسی لیے تو جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو جان ہے، اس کی روح چھپتی پڑتی ہے جسم میں، کبھی کہیں پہ کہیں کہیں پہ، تو اس کو کھینچ کھینچ کے نکالا جاتا ہے. فرشتے جب جان نکالنے آتے ہیں نا تو ایک مومن بندے کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. لیکن جو کافر مشرک مومن نہیں ہوتا، جس کو موت پسند ہی نہیں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ اب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ مرنا ہی مرنا ہے، تو آج تو موت آ گئی، اور آئے بھی فرشتے تھوڑے ڈراؤنے سے ہیں جو مجھے آ کے ڈرا رہے ہیں، اور اب میرا انجام برا ہوگا. جب اس کو صحیح حقیقت پتہ چل جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، ابھی تو اس کا بھی قرضہ چکانا ہے، ابھی تو اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے بھی معافی مانگنی ہے، ابھی تو سوری کرنی تھی. جب اس کو یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں تو وہ اپنی روح کو چھپاتا ہے، کبھی کہیں چھپاتا ہے اپنی جسم کے اندر، اپنی باڈی کے اندر ہی ایک جگہ پر. تو پھر فرشتے اس کو مار مار کے اس کے پوروں پر ضرب لگاتے ہیں اور کھینچتے ہیں اس کی، وہ تڑپتا بلکتا جو ہے اس کی جان نکالی جاتی ہے. ایک جو عام بندہ ہوتا ہے نا، جب ویسے تو موت کی سختیاں بیان نہیں کی جا سکتی. ایک دفعہ ایک صحابی کے نزا کا عالم تھا، تو پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. تو اس وقت بتایا تو نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ یوں سمجھو کہ جیسے کہ چکی میں بندہ کوئی پیستا نا، چکی میں پیس رہی ہو وہ چیز، تو اس طرح کی کنڈیشن اس سے بھی زیادہ سخت ہو. تو ایک مسلمان مومن کی یہ حالت ہوگی، تو جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کی موت کا عالم کیا ہوگا کہ اس کی موت کیسے نکالی جائے گی، اس کی جان کیسے نکالی جائے گی. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی اس ذائقے سے کہ بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے سافٹ ویئر کو ایک دفعہ ڈیلیٹ کریں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے سامنے کھڑے کریں گے تو ایک سافٹ ویئر ایڈ کر دیں گے. وہ کون سا ہوگا؟ وہ سب کا ایک جیسا ہوگا، ایک جیسی عمر ہوگی، ایک جیسے سب ہوں گے. بس فرق کیا ہوگا کہ جو جزا ہے نا وہ مختلف ہوگی. اب سب کو ایک جیسا بنانے میں بھی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا کرنے کے بعد جب سزا دیں گے یا جزا دیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو زیادہ خوشی ہوگی، کسی کو کم، یا کسی کو زیادہ سزا محسوس ہوگی، کسی کو کم. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے انعام اور سزا اور جزا کو محسوس کرے گا، اپنی طاقت، اپنی عمر اور اپنی جو انرجی ہے اس کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے کرے گا. اور یہ آیت انسان کے زندگی میں بہت سے باقی ذائقوں کو ختم کرنے کی ایک وجہ بنتی ہے کہ مجھے مرنا ہی ہے نا،
مجھے اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کیا کروں؟ نیکیاں کروں، نیک اعمال کروں۔ مومن بندہ موت کی تیاری میں ہر وقت رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، اس سے میں نے جگہ چھوڑ کر چلے جانا ہے اور قبر میں جانا ہے، تو وہ بندہ اپنی تیاری کرتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کہتا نا اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے نا اپنی موت کی، لیکن ہم لوگ تو موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم سکول جانے کی تیاری کرتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، جاب کی، اور ہم سسرال جانے کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ صرف کس چیز کی تیاری نہیں؟ اللہ کے پاس جانے کی، موت کا ذائقہ چکھنے کی۔ تو اگر ہم وہ ذائقہ تو پہلے کبھی چکھا ہی نہیں، کہ جب ہم اس ذائقے کو اگنور کریں گے اور اس کے بارے میں کانشیس ہوں گے ہی نہیں، لاشعوری زندگی گزاریں گے، تو آپ خود سوچئے جب وہ اچانک آ جائے گی، اور وہ بتا کے نہیں آئے گی، بہت اچانک۔ اور اس کے بارے میں امام شافعی کے 2 شعر بتائے جاتے ہیں موت کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میری موت کی تمنا کی، لوگوں نے چاہا کہ چلو یہ مر جائے گا تو ہم سکون میں آ جائیں گے، تو سوچو اگر میں مر جاؤں تو یہ ایسا راستہ ہے جس میں میں اکیلا نہیں ہوں، سو اس شخص سے کہہ دو جو جانے والے کے بعد اس کی جگہ کا طلبگار ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ جائے تو اس کے بعد مجھے جگہ مل جائے گی، یا یہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد میری سیٹ ہوگی۔ کسی کو فنا کر کے خود کی بقا جو چاہتا ہے اس کو بتا دو کہ اس جگہ کی طلبگار جس کو ہے کہ تو بھی اس جیسی ایک اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سمجھ لو کہ وہ بس آ ہی چکے ہیں۔ تو یہ حقیقت ایسی ہے کہ جہاں ہر بندے نے جانا ہے، کوئی اس سے مائنس نہیں ہوگا، ایون کہ کوئی نبی بھی نہیں۔ ہر نفس، ہر مسلمان نہیں، ہر نفس کو جانا ہے۔ اس لیے کسی کے مر جانے کی دعا نہ کریں، کیونکہ اگر وہ مر جائے گا تو ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے ہی مر جائیں۔ بہترین دعا کیا کریں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں، بالشر، 7 برائی کے۔ شر سے مراد یعنی 7 برائی کے بھی، اور مصیبت کے بھی، مشکل کے بھی، آفت کے بھی۔ تو شر سے مراد دنیا میں جو بدحالی ہوتی ہے، جو سختیاں آتی ہیں، جو انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائشیں تو دونوں طرح سے ہو سکتی ہیں نا، نیکی کی بھی اور مطلب اچھائی کی بھی، برائی کی بھی۔ اچھے کام بھی مل سکتے ہیں زندگی کے اندر، بہت پروٹوکول، خوشحالی، مال، دولت، پیسہ، مقام، رتبہ، اولاد، اچھی صحت، اچھا بول، اچھی نیند، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی رہائش، سب کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، لیکن اس پہ بھی آزمائش ہے کہ اللہ آزماتے کہ یہ بندہ ان کو استعمال کر کے میرے ساتھ کیسا تعلق بناتا ہے، یا پھر مجھ سے روغردانی کر لیتا ہے اور اس کا مالک، ان دولتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی آزمائش ہے، انسان ہر حالت میں حالت آزمائش میں ہے، ہر حال میں حالت آزمائش میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں 7 برائی کی، والخیر، اور برائی کے، فتنتاً، آزمانے کے لیے۔ تو خیر سے مراد کیا ہوگا؟ خوشحالی، یعنی ہم تمہیں کبھی سختی سے دوچار کرتے ہیں، کبھی نرمی کا سلوک کرتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اللہ اتنی اچھی صحت عطا کر دیتے ہیں کہ انسان گھومتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، کبھی دولت بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اتنی کم کہ ہم لوگ ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کر پاتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک رشتہ بہت مضبوط بناتے ہیں،
اور کبھی کبھی وہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے، تو اس میں بھی تو خیر اور شر کی آزمائش ہے۔ اور الیہ ترجعون، اللہ کہتے ہیں آزمائشوں کے بعد تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ میں پاس ہو گیا ہوں اور میں زندگی اور جی لوں، نہیں، ہر ایک نے اس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کے ساتھ آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی سوچیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری زندگی میں آزمائشیں کیوں آئی، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بس اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرے معاملہ ٹھیک کر دے، ورنہ مجھے آپ سے کوئی گرا نہیں، کیونکہ تو نے ہر ایک کی تقدیر میں موت کا ذائقہ رکھا ہوا ہے، تو مجھے دوچار تو ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ذہن میں اگر ہم رکھیں تو ہمیں بات بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے، زندگی جینے کا ڈنگ آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور اصول اور ضوابط کو دیکھتے ہوئے رہنا ہے۔ وَإِذَا، اور جب کا دیکھتے ہیں آپ کو، اللہ زینہ، وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا، ان یتخذونک، نہیں وہ بناتے آپ کا الا مگر حضوا، مذاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آج آپ کے پاس ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہے کہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں لوگوں کو خیر و شر کے ساتھ آزمانے کا ذکر آیا نا، کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، شر کے ساتھ بھی۔ تو جو لوگ کافر ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تکبر کرنے لگتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تو بڑا ٹھاٹ باٹ کی زندگیاں گزارتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے تو مصیبت میں بصبری اختیار کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومن کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے۔ کیوں؟ یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نہیں حاصل۔ کون سی چیز مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں؟ کہ وہ خیر کے اندر بھی اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنائے ہوئے رکھتا ہے، اور شر کے اندر بھی۔ اس کا معاملہ عجیب کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مومن کیا کرتا ہے، اجر کماتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے، اس کو خیر کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے اور شر کے ذریعے بھی۔ تو خیر کے اندر شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اللہ تعالیٰ کبھی آزمانے کے لیے اس کو مصیبت میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ جب مصیبت میں آتا ہے تو پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اس کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، لاکھوں کا ہو جائے، ہزاروں کا ہو جائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر، تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اتنا اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرتا۔ آپ کو اس دنیا کے اندر لوگ نظر آئیں گے کہ جو لوگ چند روپے کے نقصان سے خود کو ہلاک کرتے رہتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ ذکر کر کے اللہ سے شکوہ آ ہی جاتا ہے اس کے اندر، اور لیکن ہاتھ تو کچھ نہیں آتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ کی طرف سے نقصان بہت ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے، وہ اتنا سر پہ سوار نہیں کرتے اپنی مصیبتوں کو، صبر کرتے ہیں، تقدیر کا حصہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ تمہیں ان لوگوں کا طریقہ بتاؤں جو کفر کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو وہ تکبر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی دیکھیں خیر اور شر کو آزمانے کے لیے بھیجا نا، تو اللہ کے نبی بہت بڑی خیر تھے اس وقت کے لوگوں کے لیے، انہوں نے اس خیر سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیا کیا، اس خیر کی آمد نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد لوگوں کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کہ کون اس نعمت کی قدر کرتا ہے، کون آپ پر ایمان لاتا ہے، کون نہ شکری کرتا ہے اور اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی کی آمد ہمارے لیے آزمائش ہے۔ آمد
کہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں نا تو آزمائش میں پورا نہیں اترتے. اب جیسے اللہ کے نبی کی آمد کے لیے ڈے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس روز آئے. اب اس روز کی آزمائشیں کبھی آپ نے دیکھے کتنے فتنوں میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں, کتنی بدعات میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں, کہ اس طرح کے شرکیہ اشعار آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہر ربیع الاول کو گھر میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی اور چراغاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی آئیں گے. یعنی اللہ کے نبی کی ہستی کو ہم نے اتنا عام سے سمجھ لیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں آنے لگیں گے. تو خاص پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک خاص رتبہ مقام ہے. تو اس دن کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے لیے تو آپ ایک آزمائش تھے, خیر تھے نا, لیکن آج کے مسلمانوں کے لیے تو اس سے بڑی آزمائش ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قدر نہیں کرتے, ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے, ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو کیا کرتے ہیں, غلط عقیدوں میں مبتلا ہو کر دین کی حدود کو پامال کرتے ہیں, دین کی غلط تصویر لوگوں کا سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم آزمائش پہ پورا نہیں اترتے. تو اس آیت میں اس نعمت کے عطا ہونے پر شکری کرنے والے کافروں کے رویوں کا ذکر ہے کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کی قدر کریں, آپ کی عزت کریں, آپ کا نعوذ باللہ مذاق بناتے ہیں, سنجیدگی سے نہ کوئی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. جی, تو اب مزید تفسیر اس کی ہے کہ یہ جملہ ان کے مذاق کی تفسیر ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو نا تنزیہ کہتے ہیں, اچھا یہ نبی ہے, یہ ہے عام سا انسان جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے سے مراد یہ کہ مطلب اللہ کے نبی ان کے بتوں کو غلط کہتے تھے نا کہ یہ تمہارے بت ٹھیک نہیں ہے, ان کی عبادت نہ کرو. تو ذکر سے مراد یہاں پہ ذکر خیر نہیں ہے کہ تمہارے بتوں کو یاد کرنا اور ان کی تسبیح پڑھنا, نہیں. یہاں پہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ان بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ غلط ہے, تو ایسا کہ ذکر کا تعلق سچویشن سے ہوگا. یعنی اگر کوئی ہمارا دوست ہمارا ذکر کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ہماری تعریف کرے گا, ہماری اچھائیاں بیان کرے گا. اگر کوئی ہمارا دشمن ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہم یہی سوچیں گے کہ اس نے تو ہماری اچھائیاں نہیں بیان کی ہوں گی, وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں, ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو بات غلط کی ہوگی. تو اللہ کے نبی جو کہ بتوں کے اگینسٹ تھے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں یہی منع کرتے رہتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں جا کر لوگوں کو, اچھا یہ ہے جو ہمارے بتوں کی جو ہے بتوں کا انکار کرتا ہے, یہ ہے جو ہمارے بتوں کو کی عبادت کو اچھا نہیں سمجھتا اور منع کرتا ہے, یہ ہمارے بتوں کا تمسخر اڑاتا ہے. ایسے کہا کرتے تھے, جیسے نا کہنا کہ اچھا اتنا عام سا بندہ ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرتا ہے, اس کی اوقات. اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. آپ سوچیں اللہ کے نبی کا کتنا حوصلہ ہوگا نا, ہر چیز سہ کر بھی ان کے اندر رہا کرتے تھے اور کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی اور ان کے لیے برا نہیں چاہا. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. یہ لوگ کتنے ظالم ہیں نا, کتنے ظالم لوگ ہیں کہ خود رحمان کا ذکر, یعنی ان کے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنے پر آپ کا مذاق اڑانا کس طرح ان کو زیب دیتا ہے, جبکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر ہی کے سب منکر ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں. اللہ کی بے حد رحم کرنے والے انسان جس نے ان کو پیدا کیا اس کا ذکر گوارا ہی نہیں ہے ان کو. وہ اللہ جس نے ان پر انعام فرمایا, جس اکیلے کے ہاتھ میں جان ہے وہ اس کو خاتم نہیں ملاتے. تو بے ذکر الرحمن, یہ تو رحمان کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے. تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو, تم ہمارے اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کے بارے میں بات نہیں کرتے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اللہ کے وہ ذکر سے رحمان تھے. ہم کافرون, وہ انکاری ہیں. خلق پیدا کیا گیا الانسان, انسان من عجلی, عجلت کے خمیر سے, یعنی جلد بازی. یعنی انسان کو
جلد باز، سراسر جلد باز پیدا کیا گیا. سأوریکم، سا ان قریب، اوری میں دکھاؤں گا، کم تمہیں، آیاتی اپنی نشانیاں، فلا پس نہ تستعجلون تم جلدی مانگو مجھ سے، تستعجلون تم جلدی مانگو مجھ سے کی ٹرانسلیشن کا کیسے پتا چلا؟ نون کے نیچے جو زیر ہے نا یہ بتاتی ہے کہ تستعجلون اصل میں تستعجلونی تھا، یا متکلم بھی تھی، لیکن وقفی صورت میں یا حذف ہو گیا اور نون کے نیچے زیر آگے تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں یہ لفظ کیا تھا، تستعجلون تم نہ جلدی مانگو مجھ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے وقت سے پہلے اس کا ارادہ کیا کہلاتا ہے؟ جلد بازی کہلاتا ہے. جلد بازی انسان کی فطرت میں شامل کیا گیا ہے، وہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے. جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ انسان کو بہت جلد باز بنائے، انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک یہ کہ کفار کی شدید مخالفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے پر مسلمان سخت غمگین ہوئے، پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر جلدی جلدی عذاب کیوں نہیں لے کے آ رہے. تو اللہ نے ان کے اس عمل کو جلد بازی قرار دے کر تسلی دی کہ میں تمہیں پر اپنی نشانیاں ضرور دکھاؤں گا. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اس کا مطالبہ ضروری نہیں ہوتا، مطالبہ مت کرو. ٹھیک ہے، نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ کافروں پہ آنے والی آفتیں اور مصیبتیں، مثلا جیسے بدر کے میدان میں، احد اور خندق کے میدان میں، حدیبیہ اور فتح مکہ میں کفار کی شکست ہوئی، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی نا کہ من قریب تمہیں دکھا دوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو مسلمان، اب اکثر ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے نا تو ہم مکافاتی عمل دیکھنے کا اسی وقت سوچنا شروع کرتے ہیں کہ جی اگر کسی نے آج زیادتی کی تو اللہ اس کے ساتھ آج ہی برا نہیں. اللہ کہتے ہیں جلدی نہ اختیار کرو، میرے رب کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے. یہی تو بات تھی کہ جس کی وجہ سے جو دوسری تفسیر ہم نے کرنی تھی اس میں یہی تھا کہ عام انسان سوچتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جلدی بدلہ لے لیتا ہے. انسانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس طاقت ہو زیادہ تو وہ جلدی بدلہ لے لیتا ہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم رب کو نہ ایسا سمجھو کہ اس کے پاس طاقت ہے تو وہ فوراً انتقام لے لے، فوراً جو ہے تمہیں سزا دے دے. انسان یہی سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی سوچتا ہے کہ جی میں جلدی بدلہ لے سکتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے اکثر گلا بھی یہ چیز کا ہوتا ہے نا، یار اب اس نے میرے ساتھ برا کیا تو آپ اسے بدلہ کیوں نہیں لے رہے، وہ تو ایسے آزاد گھوم رہا پھر رہا. ہو سکتا ہے اس کی آخرت کے اندر جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہو کہ آپ کو خود اس پہ ترس آئے، اس لیے جلدی نہیں اختیار کرنی. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار جو کافر ہیں، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے نا کہ رب آئے گا اور تم پہ عذاب آئے گا اور تم پر آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی. تو وہ کہتے تھے اچھا اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے تو وہ فوراً عذاب نازل کیوں نہیں کرتا. تو اس طرح سے بھی وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا عذاب میں دیر کی وجہ سے بار بار اس کے جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے. تو فرمایا تم عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اب تک جو ہم نے تمہیں ڈیل دیا نا اس میں بھی کئی حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ. تو تم میں سے کئی لوگوں نے سوچا اسلام بھی قبول کیا، تو تم بھی یہ سوچو نا اسلام قبول کر لو، غور و فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ کوئی توبہ کر لے، اور اگر کوئی توبہ پھر نہ کرے تو اس کی سزائیں ڈبل ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں تمہاری شرارتیں گوارا ہے، ٹھہرو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم تو سے کیسے انتقام لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہی بات نا، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اگر تم سچے ہو تو تنزن کہتے تھے اچھا پھر کیوں نہیں آ رہا وہ وقت، کیوں نہیں قیامت آ رہی، کیوں وہ چیز نہیں آ رہی جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، کیوں وہ سب باتیں جو آپ تم میں ہم کہتے ہو وہ آ نہیں جاتی. اللہ کہتے ہیں لو اگر یعلم جان لے الذین وہ جنہوں نے کافر و کفر کیا، حین جس وقت لا یکفون نہ وہ روک سکیں یہ ان وجوہہم اپنے چہروں سے النار آگ کو، ولا اور نہ
अन ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों से, वला और ना हम वो युनसरून, मदद किए जाएंगे। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ये लोग अजाब को जुटलाते हैं तो इनको कहो कि जल्दी ना इख्तियार करें। जब अजाब आएगा ना तो वो हर तरफ से घेर लेगा। उन्हें उस वक्त इल्म ही नहीं होगा कि आग कहाँ से आ रही है। ये ना अपने चेहरों से आग को रोक सकेंगे, ना अपने जिस्म, क्योंकि चेहरा जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है और पीठ जो होती है वो सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो अल्लाह कहते हैं जब ये अपने चेहरों और अपनी पीठ को, पुश्तों को नहीं बचा सकेंगे तो बाकी अज़ा कैसे बचाएंगे। चारों तरफ से आग घेर लेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। ये जल्दी मांगते हैं, वला हम यंसरून, और उनकी मदद नहीं की जाएगी। जितना मर्जी बिलकते रही ऊंची ऊंची आवाज से, कोई, आज तो हमें तरस आ जाता है ना, दुश्मनों पे भी तरस आ जाता है, उस दिन अल्लाह को तरस नहीं आएगा, अल्लाह के बंदों को भी तरस नहीं आएगा। वला हम युनसरून, वो मदद नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लफ्ज लव जो है, एक तो इसलिए आया कि